सोचो आओ, पूछेंगे हम तुमसे कुछ सवाल, फिर देखेंगे होता है कौन ज़ेरो ज़बर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे प्यारे बच्चों, मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए मिलकर प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम के नजराने पेश करते हैं। मिलकर पढ़िएगा, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन, एक बार फिर हम लिए हाजिर हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है ज़ेरो ज़बर। जी हाँ, हम अपने इस प्रोग्राम में अपने कंटेस्टेंट के दरमियान 5 राउंड में मुकाबला करवाया करते हैं और जो ज्यादा नंबर हासिल करके बेहतरीन पोजीशन हासिल करके जबर पोजीशन पर पहुंच जाता है वो हमारे अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर जाया करता है, और जो कम नंबरों के साथ मौजूद होता है वो ज़ेर पोजीशन पर आ जाया करता है। लिहाजा मैं उम्मीद करता हूं कि आज की हमारी टीम भरपूर तैयारी के साथ आई होगी और इंशाअल्लाह कोई भी ज़ेर पोजीशन पर आने के लिए तैयार नहीं होगा और हमें टफ टाइम देने की कोशिश करेगा। जी हाँ, ऐसा कई बार देखने को मिला है कि बसा औकात हमारे कंटेस्टेंट की तैयारी इतनी खूबसूरत होती है कि हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है कि जनाब किसको ज़बर पोजीशन पर लाया जाए और किसको ज़ेर कर दिया जाए। अलबत्ता ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आज के हमारे आने वाले पार्टिसिपेंट कितनी तैयारी कर कर आए हैं और कैसी तैयारी करके आए हैं। आइए बिला ताखीर शुरू करते हैं हम अपना पहला राउंड। पहला राउंड किस तरीके से आगे बढ़ेगा? पहले राउंड में हम अपने सारे कंटेस्टेंट से एक एक सवालात करेंगे और हर सवाल के जवाब में इनको देने होंगे 3 जवाबात। जो तीनों सही जवाबात देने में कामयाब हो गया उसको दिए जाएंगे 3 नंबर, और जिसने दिए 2 सही जवाबात उसको दिए जाएंगे 2 नंबर, और जिसने दिया सिर्फ एक ही सही जवाब उसको दिया जाएगा सिर्फ 1 नंबर। कितने नंबर लेने की तैयारी है आपकी? 3 नंबर। चले जनाब, ये तो वक्त बताएगा। तो आइए शुरू करते हैं पहला राउंड। मगर ठहरिए जनाब, पहले जरा पूछ तो लें कि कहां से आए हैं, क्या नाम है और कौन सी क्लास में ज़ेर तालीम है। सबसे पहले आपकी बारी है बेटा। मेरा नाम मोहम्मद सलीद रज़ा है। मैं दारुल मदीना की 5वीं जमात में ज़ेर तालीम हूँ। अच्छा जनाब, दारुल मदीना की 5वीं जमात में ज़ेर तालीम है और सलीद रज़ा आपका नाम है। वालिद साहब का नाम क्या है? हैदर अली। हैदर अली। चलें जी, अगला कंटेस्टेंट। मेरा नाम मोहम्मद साद है। मैं क्लास 5 में पढ़ता हूँ। स्कूल कौन सा है बेटा? दारुल मदीना गुलशन BHS। अच्छा जनाब, आप भी दारुल मदीना में पढ़ते हैं, 5वीं ही क्लास में पढ़ते हैं, और सलीद रज़ा भी 5वीं जमात में ही पढ़ते हैं और दारुल मदीना में पढ़ते हैं। जी। दोनों एक ही क्लास के अंदर है? जी। अच्छा जनाब, आज तो फिर जबरदस्त मुकाबला होने जा रहा है। 2 क्लासमेट का आपस में भी मुकाबला हो सकता है। चलें जी, अगले कंटेस्टेंट। मेरा नाम इरफान रजा है। मैं 5 क्लास में हूँ। अच्छा जनाब, आपका नाम इरफान रजा और आप भी 5 क्लास में हैं, तो कहीं हम क्लास तो नहीं है तीनों? नहीं। अच्छा, आपका सेक्शन अलग है? चलें जनाब। मेरा नाम मोहम्मद उमर रज़ा है। मैं क्लास 5 में पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल का नाम गुलशन BHS है। आपके स्कूल का नाम गुलशन BHS कैसे हो सकता है जनाब? दारुल मदीना गुलशन BHS। अच्छा जनाब, दारुल मदीना स्कूल का नाम है, ब्रांच हो गई गुलशन BHS। चलें जी। मेरा नाम सैयद मोहम्मद इब्राहिम हाशमी। मैं क्लास 4 में पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल का नाम दारुल मदीना है। आप भी दारुल मदीना के स्टूडेंट हैं, मगर 4थी क्लास के तालिब इल्म हैं, मगर आपका मुकाबला तो हो पड़ा है 5वीं जमात के स्टूडेंट्स के साथ। क्या लगता है इब्राहिम रजा, जबर रहेंगे या ज़ेर हो जाएंगे? जी जबर रहेंगे। चलें जनाब, अल्लाह करे कि आप जबर होने में कामयाब हो जाएं। चले जी। मेरा नाम मसीह मुहिउद्दीन है और मैं क्लास 7 गुलशन BHS दारुल मदीना में पढ़ता हूँ। और इस क्लास 7 के स्टूडेंट हैं, यानी 4थी और 5वीं जमात के स्टूडेंट से मुकाबला 7वीं क्लास के स्टूडेंट का हो पड़ा है। क्या लगता है भाई, तैयारी आपकी कितनी मजबूत है? ठीक है। चलें जनाब, क्लास कोई मैटर नहीं रखती। 5वीं क्लास का स्टूडेंट भी ज़ेर हो सकता है और 7वीं क्लास का स्टूडेंट भी ज़ेर हो सकता है, क्योंकि हमने बात करनी है अपने प्रोग्राम में कुरान मजीद फुरकान हमीद की। आइए देखते हैं कौन से स्टूडेंट की ज्यादा तैयारी है। शुरू करते हैं प्रोग्राम ज़ेरो ज़बर का पहला राउंड। पहला सवाल सलीद रजा आपसे। बताइए, अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह फातिहा में कई मज़ामीन बयान फरमाए, कोई भी 3 मज़ामीन आपने हमें बताने हैं।
اللہ پاک کی حمد و ثنا کا بیان، اس کے رب ہونے رحمان و رحیم ہونے کا بیان، دعا کے آداب کا بیان۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا کا بیان، اس کے رب ہونے رحیم و کریم ہونے کا بیان اور دعا کے آداب کا بیان، تینوں مضامین صحیح بتا کر تینوں نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ ماشاءاللہ سلیت رضا نے بڑے ہی کانفیڈنٹ کے ساتھ اور زبردست قسم سے ہمیں جواب دیا ہے۔ اب باری ہے سعد رضا آپ کی، آپ بھی ریڈی ہیں؟ چلیں جناب، بتائیے سورہ بقرہ، اس میں بھی کئی مضامین بیان ہوئے، سورہ بقرہ کے آپ بھی کوئی 3 مضامین بیان کر دیں۔ بنی اسرائیل پہ کیے گئے انعامات اور ان انعامات کے مقابلے میں بنی اسرائیل کی ناشکری کرنا، بنی اسرائیل کی جرائم کا بیان اور گائے ذبح کرنے کا واقعہ۔ جی ہاں جناب، بالکل صحیح بتا کر تینوں نمبر سعد رضا نے بھی حاصل کر لیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بہت سارے زبردست واقعات کو بتایا ہے۔ کوشش کریں قرآن مجید کے واقعات کو پڑھ کر سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی قوموں کے کیسے کیسے واقعات کو قرآن میں ہمیں ہماری رہنمائی کے لیے نازل فرمایا ہے۔ صحیح جواب دیا ہے سعد رضا آپ نے بھی۔ اب باری ہے عرفان آپ کی، آپ ریڈی ہیں؟ بتائیے سورہ آل عمران، یہ بھی قرآن پاک کی بڑی ہی زبردست سورت ہے، اس کے کوئی 3 مضامین بیان کر دیں۔ نمبر 1 حضرت مریم کی ولادت اور پرورش کا بیان۔ نمبر 2 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا بیان۔ نمبر 3 شہید کی زندگی کا بیان۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا، جب بھی کسی اللہ کی نیک بندی کا ذکر آئے گا تو رضی اللہ تعالی عنہا کہا جائے گا۔ کیا کہا جائے گا؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اگر کسی مرد کا ذکر آئے گا تو رضی اللہ تعالی عنہ کہا جائے گا، ٹھیک ہے؟ مگر آپ نے جو 3 مضامین بیان کیے ہیں بالکل صحیح بیان کر کے تینوں نمبر حاصل کر لیے ہیں، ماشاءاللہ۔ اب باری ہے ہمارے اگلے کنٹیسٹنٹ محمد عمر رضا آپ کی۔ آپ نے ہمیں بتانا یہ ہے کہ سورہ نساء کے کوئی 3 مضامین آپ بھی بیان کر دیں۔ سورہ نساء، جلدی کریں گے بیٹا۔ ہجرت کے وقت کفار کی سازشوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے محفوظ رہنے کا بیان۔ نہیں جناب، جو ہم نے آپ کو نصاب دیا تھا اور اس میں جو 3 مضامین تحریر کیے گئے تھے اس میں یہ شامل نہیں ہے۔ جو ہم نے آپ سے سوال کیا تھا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ کئی مضامین ہو سکتے ہیں مگر 3 کا میں نے آپ سے سوال کیا تھا، میں بھی آپ کے سامنے جواب میں 3 ہی بتاتا ہوں۔ والدین، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، پڑوسیوں وغیرہ سے حسن سلوک کا بیان۔ نمبر 2 وراثت کے تفصیلی احکام کا بیان۔ نمبر 3 میاں بیوی کے حقوق کا بیان۔ آپ سے غلطی ہو گئی ہے، عمر رضا کو کوئی نمبر نہیں دیا جائے گا۔ چلیں جناب، باری ہے ابراہیم ہاشمی آپ کی۔ سورہ مائدہ قرآن مجید فرقان حمید کی بڑی ہی خوبصورت سورت ہے، کوئی 3 مضامین آپ اس کے بیان کر سکتے ہیں؟ یہودیوں اور عیسائیوں کے غلط نظریات کا بیان، وضو، غسل اور تیمم کے احکام کا بیان، ٹھیک ہے، شراب اور جوئے کے حرام ہونے کا بیان۔ تینوں مضامین صحیح بتا کر تینوں نمبر حاصل کر لیے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب باری ہے ہمارے حسیب رضا آپ کی، ریڈی ہیں آپ؟ 7ویں جماعت کے اسٹوڈنٹ ہیں جناب۔ سورہ انعام قرآن مجید فرقان حمید کی بڑی ہی خوبصورت سورہ ہے، اس میں موجود 3 مضامین بیان کریں۔ جی مدنی چینل کے ناظرین ذرا غور کریں کہ کیا ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کی سورتوں میں جو مضامین موجود ہیں کیا ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس سورت میں کس مضمون کو بیان فرمایا ہے؟ غور کیجئے گا۔ جی نہیں جناب، 7ویں جماعت کے اسٹوڈنٹ زیر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جواب نہیں بن پا رہا، تیاری نہیں ہے؟ اس سوال کی تیاری نہیں لگتی۔ چلیں جی، زیر ہو چکے ہیں، اس سوال کی تیاری نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سورہ انعام میں 3 مضامین کون کون سے ہیں؟ اسلام کے بنیادی عقائد کا بیان، جانور ذبح کرنے اور ذبح شدہ جانور کا گوشت کھانے کے احکام کا بیان، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انعام میں بیان فرمایا ہے۔ حسیب رضا سے بھی غلطی ہو گئی ہے، کوئی نمبر حسیب رضا کو بھی نہیں دیا جائے گا۔ چلیں جناب، ایک سوال سب سے باری باری ہو چکا ہے، ایک بار پھر سلیت رضا سے شروعات کرتے ہیں۔ سلیت رضا ریڈی ہیں؟ بتائیے سورہ اعراف قرآن مجید کی بڑی ہی خوبصورت سورہ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مضامین بیان کیے ہوں گے،
لیکن آپ نے کوئی 3 مضامین بیان کرنے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات اور انہیں جھٹلانے والی قوموں کے انجام کا بیان، ہجرت کے وقت کفار کی سازشوں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ان سے محفوظ رہنے کے واقعے کا بیان، قیدیوں کے بارے میں احکام کا بیان۔ جو پہلا آپ نے بتایا انبیاء اکرام علیہ السلام کے حالات اور انہیں جھٹلانے والی قوموں کے انجام کا بیان، بالکل درست بتایا ہے، اور یہی آپ نے درست بتایا ہے۔ اگلے جو 2 مضمون ہیں وہ ہیں حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ، کفار اور مشرکین کے اخروی انجام کا بیان۔ سلیط رضا نے 1 نمبر حاصل کیا ہے۔ چلیں جناب، اب باری ہے سعد رضا آپ کی، تیار ہیں سعد؟ جی۔ سورہ انفال کے کوئی 3 مضامین بیان کریں۔ سورہ انفال۔ غزوہ بدر کا تفصیلی واقعہ، اس کی حکمتیں، جی۔ ہجرت کے وقت کفار کی سازشوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ رہنے کا بیان اور قیدیوں کے بارے میں احکام کا بیان۔ غزوہ بدر کا تفصیلی واقعہ اور اس کی حکمتیں، ہجرت کے وقت کفار کی سازشوں اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان سے محفوظ رہنے کا بیان اور قیدیوں کے بارے میں احکام کا بیان۔ سورہ انفال کے 3 مضامین صحیح بتا کر سعد رضا نے 3 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ چلیں جناب، عرفان رضا کی باری ہے۔ سورہ توبہ، قرآن پاک کی خوبصورت سورہ، کوئی 3 مضامین بیان کریں۔ مشرکین اور ہلے کتاب اور جہاد کے احکام کا بیان۔ نمبر 2، زکوٰۃ کے مصارف کا بیان۔ نمبر 3، غزوہ حنان کے واقعے کا بیان۔ سورہ توبہ میں 3 مضامین بیان ہوئے، مشرکین اور اہل کتاب کے خلاف جہاد کرنے کے احکام کا بیان، غزوہ حنین کے واقعے کا بیان، زکوٰۃ کے مصارف کا بیان۔ تینوں صحیح جواب دے کر 3 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ باری ہے عمر رضا آپ کی، اس بار زیر ہو جانا ہے یا زبر ہونا ہے؟ صبر۔ زبر ہونے کی خواہش تو ہے، مگر اس کے لیے آپ کو جواب دینے ہوں گے، اور وہ بھی 1 نہیں 2 نہیں بلکہ 3 جواب دینے ہوں گے۔ سورہ یونس کے کوئی 3 مضامین بیان کریں۔ غزوہ حسینی کے واقعے کا بیان۔ جواب کے ساتھ سوال بھی یاد کرنا ہوتا ہے تاکہ ہمیں یاد رہے کہ کون سا جواب کون سے سوال کے بارے میں دیا جائے گا۔ یہودیوں اور عیسائیوں کے واقعے کا انجام۔ سورہ یونس کے کوئی 3 مضامین میں نے آپ سے پوچھے ہیں۔ سورہ یونس، حضرت یونس علیہ السلام کا بہت زبردست واقعہ بھی ہے سورہ یونس میں۔ مشرکین اور اہل کتاب کے عمر رضا سے جواب نہیں بن پا رہا، کیا کریں؟ یہی سوال ابراہیم ہاشمی کی طرف سوئچ کر دیں؟ جی ابراہیم بھائی آپ بتائیے، سورہ یونس کے کوئی 3 مضامین بیان کریں۔ اللہ پاک کی وحدانیت، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت وغیرہ۔ مجھے لگتا ہے زندگی میں غور کرنے کی ترغیب، نصیحت میں حضرت نوح، حضرت یونس، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوموں کے واقعات کا بیان۔ ابراہیم ہاشمی نے بھرپور کوشش کی ہے، جو جوابات کے مغز تھے وہ بالکل صحیح بیان کر دیے ہیں، مگر میں آپ کے سامنے کریکشن کے ساتھ بتائے چلتا ہوں۔ اللہ پاک کی وحدانیت، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت وغیرہ کے بنیادی عقائد کا بیان، زندگی میں غور کرنے کی ترغیب، نصیحت کے لیے حضرت نوح، حضرت موسیٰ اور حضرت یونس علیہ السلام اور ان کی قوموں کے واقعات، تینوں صحیح جوابات مان کر 3 نمبر ابراہیم ہاشمی کو دیے جاتے ہیں۔ چلیں جناب، پہلے راؤنڈ کا آخری سوال حسیب رضا آپ سے، سورہ ہود کے کوئی 3 مضامین بیان کریں۔ جی حسیب رضا، یاد نہیں آ رہا۔ یاد نہیں آ رہا جناب، زیر ہو جانے میں ذرا دیر نہیں کرتے، تھوڑا سا کوشش کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ چلیں جناب بتا دیتا ہوں، سورہ ہود کے جو 3 مضامین میرے پاس موجود ہیں، قرآن پاک اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، اس کو دلیل سے ثابت کیا گیا۔ نمبر 2، مصیبت
اور آسانی میں مومن اور کافر کی فطرت کا موازنہ کیا گیا۔ نمبر 3، ہر انسان کی فطرت مختلف ہونے کا بیان۔ حسیب رضا نے اس بار بھی کوئی نمبر حاصل نہیں کیا جناب۔ اسی کے ساتھ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا پہلا راؤنڈ اپنے اختتام کو پہنچا۔ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ کون زبر رہا اور کون زیر ہو گیا۔ زیرو زبر، زیرو زبر۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ کی اسکرین پر رزلٹ آ چکا ہے۔ آئیے سمجھتے ہیں کہ ہمارے کنٹیسٹنٹس اس وقت کس پوزیشن پر ہیں۔ سلیط رضا نے حاصل کیے ہیں راؤنڈ 1 کے اختتام پہ 4 نمبر۔ سعد رضا اور عرفان رضا نے حاصل کیے ہیں 6 نمبر۔ محمد عمر رضا اس بار کوئی نمبر نہیں حاصل کر سکے۔ ہمت نہیں ہارنی، بھرپور مقابلہ کر کے زبر ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ابراہیم ہاشمی ہمارے ساتھ اس وقت 6 نمبر کے ساتھ موجود ہیں۔ حسیب رضا نے بھی پہلے راؤنڈ کے اختتام تک کوئی نمبر حاصل نہیں کیا، مگر ہمت نہیں ہارنی ہے کیونکہ ابھی مقابلہ بڑا آگے چلنا ہے، بہت کچھ باقی ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں ہمارا دوسرا راؤنڈ۔ مگر دوسرا راؤنڈ شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ دوسرے راؤنڈ میں ہم اپنے کنٹیسٹنٹ سے باری باری سوالات کریں گے، مگر آپ کو جوابات دینے کے لیے 3 آپشن دیے جائیں گے۔ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے صحیح آپشن۔ اگر صحیح آپشن سلیکٹ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو آپ کو دیے جائیں گے 2 نمبر، اور اگر آپ نے غلط آپشن چوز کر لیا تو آپ سے واپس لے لیا جائے گا 1 نمبر۔ لہٰذا آپ نے کوشش کرنی ہے کہ صحیح آپشن کو چوز کیا جائے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں پروگرام زیرو زبر کا دوسرا راؤنڈ۔ باری ہے سلیط رضا آپ کی، ریڈی ہیں آپ؟ چلے دیکھتے ہیں کتنا ریڈی ہیں۔ قرآن پاک کی بہت ساری صورتیں ہیں۔ کس صورت میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معراج شریف کا تذکرہ ہے؟ آپشن ہے آپ کے پاس سورہ واقعہ، آپشن نمبر 2 سورہ مائدہ، آپشن نمبر 3 سورہ بنی اسرائیل۔ سورہ بنی اسرائیل۔ صحیح آپشن چوز کر کے 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ باری ہے سعد رضا آپ کی، ریڈی ہیں آپ؟ جی۔ بتائیے قرآن پاک کی ابتدائی نازل ہونے والی آیات کس صورت میں ہیں؟ آپشن ہے آپ کے پاس سورہ علق، آپشن نمبر 2 سورہ فاتحہ، آپشن نمبر 3 سورہ قدر۔ سورہ فاتحہ۔ قرآن پاک کی جو سب سے پہلی آیات نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی، ان آیتوں کے بارے میں پوچھا گیا کہ وہ آیتیں کون سی صورت میں موجود ہیں۔ میری تو خواہش تھی 2 نمبر انہیں دیے جائیں، مگر سعد رضا لینے کے لیے تیار نہیں لگتا ہے۔ قرآن پاک کی جو سب سے پہلی آیتیں نازل ہوئی تھی وہ تھی اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ آپ سے غلطی ہو گئی ہے، 1 نمبر سعد رضا سے واپس لے لیا جائے گا۔ باری ہے عرفان رضا آپ کی، بتائیے قرآن پاک میں کتنی بار لفظ بسم اللہ آیا ہے؟ آپشن ہے آپ کے پاس 114 بار، آپشن نمبر 2 115 بار، آپشن نمبر 3 116 بار۔ 116 بار۔ آپ کا جواب تھا 116، مگر جو صحیح جواب ہے وہ ہے 115۔ غلطی ہو گئی ہے عرفان رضا سے، 1 نمبر واپس لیا جائے گا۔ چلیں جی، باری ہے عمر رضا آپ کی۔ قرآن پاک میں کتنے سجدے ہیں؟ آپشن ہے آپ کے پاس 11، آپشن نمبر 2 13، آپشن نمبر 3 14۔ 14۔ چلیں جناب، بالکل صحیح کہا، قرآن پاک میں 14 سجدے ہیں۔ صحیح جواب دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ باری ہے ابراہیم ہاشمی آپ کی۔ قرآن پاک میں کتنی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آیا ہے؟ آپشن ہے آپ کے پاس 116، آپشن نمبر 2 117، آپشن نمبر 3 114۔ بڑا ٹرکی کوشچن ہے جناب، آسان بھی ہے مگر اس میں ٹوسٹ بھی ہے۔ 114۔ قرآن پاک کی 114 صورتیں ہیں، مگر ایک صورت سورہ توبہ، اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں، بلکہ ایک اور قرآن کی صورت میں درمیان کے اندر پورا بسم اللہ الرحمن الرحیم شریف آیا ہے، یعنی ٹوٹل کوانٹٹی 114 ہوتی ہے۔ صحیح جواب دے کر ابراہیم ہاشمی نے 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ باری ہے حسیب رضا آپ کی۔ ان صورتوں کو معوذتین کہا جاتا ہے؟ آپشن ہے آپ کے پاس سورہ یاسین، سورہ رحمان، آپشن نمبر 2 سورہ کوثر، سورہ اخلاص، آپشن نمبر 3 سورہ فلق، سورہ ناس۔ معوذتین، سورہ فلق، سورہ ناس۔ سورہ فلق، سورہ ناس کو معوذتین کہا جاتا ہے۔ صحیح جواب دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ باری ہے ایک بار پھر سلیط رضا آپ کی، بتائیے سورہ فیل سے سورہ ناس تک کتنی صورتیں ہیں؟
ऑप्शन है आपके पास 12, ऑप्शन नंबर 2 10, ऑप्शन नंबर 3 13। 12। आपने कहा 12, जबकि आपके पास दो और ऑप्शन मौजूद थे, सूरह फलक से सूरह नास। मदनी चैनल के नाज़रीन, आप गौर करें कि आप जवाब दे सकते हैं। कितनी सूरतें हैं? हमारे सलीत रजा ने तो जवाब दिया है 12। क्या इनका जवाब दुरुस्त है? जी हाँ, यकीनन जो आपने कहा इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त नहीं, क्योंकि सूरह फील से सूरह नास तक 10 सूरतें हैं। आपसे गलती हो गई, सलीत रजा से 1 नंबर वापस ले लिया जाएगा। बारी है साद रजा आपकी। आपने बताना यह है कि किस सूरत में एक ही आयत की बार बार तकरार आई है, बार बार उसको रिपीट किया गया। ऑप्शन है आपके पास सूरह यूसुफ, सूरह जुमआ या सूरह रहमान। सूरह रहमान। आपने कहा सूरह रहमान। जी हाँ, बड़ी ही प्यारी खूबसूरत सूरत सूरह रहमान। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकद्दिबान। तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे? सही जवाब देकर साद रजा ने 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। बारी है इरफान रजा आपकी। कुरान पाक में कितने अंबिया इकराम के नामों का जिक्र है? ऑप्शन है आपके पास 25, ऑप्शन नंबर 2 26, ऑप्शन नंबर 3 30। 26। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब दिया है। 26 अंबिया इकराम के नामों का कुरान पाक में जिक्र आया है। सही जवाब देकर 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। एक बार फिर बारी है हमारे उमर रजा भाई की। उमर रजा भाई तैयार हैं? जी। इस बार जबर रहना है या जेर हो जाना है? जबर। चले देख लेते हैं। बताइए, कुरान पाक में किस नबी के वाक़ये को अल्लाह पाक ने सबसे अच्छा वाक़या करार दिया है? ऑप्शन है आपके पास हजरत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या, ऑप्शन नंबर 2 हजरत हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या, ऑप्शन नंबर 3 हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाक़या। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या। उमर रजा ने बड़े ही सोचो विचार के बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़ये को बताया है। उमर रजा, क्या लगता है, जबर हुए या जेर हो गए? जबर। जबर। चले जनाब, इतना कॉन्फिडेंट हैं तो हम भी मान लेते हैं। जी हाँ जनाब, अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाक़ये को सबसे अच्छा वाक़या करार दिया है। सही जवाब देकर 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। बारी है इब्राहिम हाशमी आपकी। खत्म नबूवत की मशहूर आयत मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वाली आयत, ये कुरान पाक के किस पारे में है? ऑप्शन है आपके पास 15वें पारे में, ऑप्शन नंबर 2 22वें पारे में, ऑप्शन नंबर 3 19वें पारे में। 22वें। आपने कहा 22वें पारे में, मगर आपके पास 2 और ऑप्शन थे। आपका जवाब आपको 2 नंबर दिला सकता है, और अगर आपने ये गलत जवाब दिया होगा तो आपसे 1 नंबर वापस ले सकता है। मगर आपने जो जवाब दिया है मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम, कुरान पाक के 22वें पारे में आया। सही जवाब देकर 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। हसीब रजा की बारी है। क्या आप बता सकते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में कितने हुरूफ हैं? ऑप्शन है आपके पास 19, 19, ऑप्शन नंबर 2 20, ऑप्शन नंबर 3 22। 19। आपने कहा 19 हुरूफ हैं। जी हाँ जनाब, कुरान पाक में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के 19 हुरूफ हैं। सही जवाब देकर हसीब रजा ने भी 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। इसी के साथ मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारा दूसरा राउंड भी अपने इख्तिताम को पहुंचा। आइए आपको दिखाते हैं हमारे बच्चे इस वक्त किस पोजीशन पर खड़े हैं। ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर। जी मदनी चैनल के नाज़रीन, दूसरे राउंड के इख्तिताम पर स्कोर कार्ड हमारे सामने आ चुका है। सलीत रजा की पोजीशन इस वक्त जो मौजूद है वो है 5 नंबर। साद रजा हमारे साथ 7 नंबर के साथ मौजूद हैं। इरफान रजा भी 7 नंबर पर। उमर रजा ने हासिल किए हैं 4 नंबर। इब्राहिम रजा पहुंच चुके हैं 10 नंबर पर। हसीब रजा ने हासिल किए हैं 4 नंबर। मगर अब भी आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारनी, क्योंकि हमारा तीसरा राउंड हमारे पास मौजूद है। इस राउंड में हम आपसे करेंगे सवालात, मगर सवालात होंगे बजर पर। आपको रूल बताते चलूं तीसरे राउंड के, कि तीसरे राउंड में आपसे सवाल किया जाएगा, मगर आपने जवाब देना होगा बजर प्रेस करके। जिसकी बजर प्रेस होगी वही जवाब देने का हकदार होगा, और जिसने सही जवाब दे दिया उसको दिए जाएंगे 2 नंबर, और अगर बजर प्रेस करने के बाद गलत जवाब दिया तो उससे वापस ले लिया जाएगा 1 नंबर। मगर एक और बात बताता चलूं, हमारे इस प्रोग्राम की मजलिस ने फैसला ये किया है
کہ اگر کوئی کنٹیسٹنٹ سوال کمپلیٹ نہیں سنتا اور بزر پریس کر دیتا ہے، اب اس سے سوال بھی نہیں کیا جائے گا اور اس سے نمبر بھی نہیں دیے جائیں گے، بلکہ اس کے 2 نمبر واپس لے لیے جائیں گے۔ لہٰذا آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ سوال کمپلیٹ ہونے کے بعد ہی آپ نے بزر پریس کرنی ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں ہمارا تیسرا راؤنڈ۔ مگر ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ اس راؤنڈ کے اختتام پر جن 2 کنٹیسٹنٹ کے کم نمبر ہوں گے وہ ہمارے اس پروگرام سے رخصت ہو جائیں گے، ایلیمنیٹ کر دیے جائیں گے۔ کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ نے زیادہ سے زیادہ نمبر لینے ہیں۔ شروع کرتے ہیں ہمارا آج کے پروگرام کا تیسرا راؤنڈ۔ پہلا سوال، پارہ 3، سورہ بقرہ، آیت نمبر 282 کا کیا نام ہے؟ ابراہیم ہاشمی۔ آیت مدینہ۔ آیت مدینہ۔ آیت مدینہ نہیں ہے جناب، میرا خیال ہے کہ انہوں نے پڑھنے میں غلطی کی ہے۔ صحیح جواب یہ ہے آیت مداینہ۔ اب مجلس فیصلہ کرے کہ انہیں نمبر دیے جائیں گے یا ان سے نمبر واپس لے لیا جائے گا۔ آیت مدینہ کوئی آیت نہیں، آیت مداینہ ہے، بہت بڑا فرق ہے۔ کیا کیا جائے؟ نمبر نہیں دیا جائے گا بلکہ واپس لے لیا جائے گا۔ غلطی ہو گئی ہے جناب۔ دوسرا سوال، آیت مداینہ میں کس چیز کا بیان ہے؟ عمر رضا۔ قرض لین دین کا۔ قرض کے لین دین کا بیان ہے۔ 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ تیسرا سوال، قرآن پاک کی سب سے چھوٹی آیت کون سی ہے؟ ابراہیم ہاشمی۔ بڑا ٹرکی کوسچن ہے، بڑا ہی کنفیوز کرنے والا کوسچن ہے۔ مدھامتانی۔ جی، مدھامتانی۔ صحیح جواب دے کر ابراہیم ہاشمی نے 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی آیت مدھامتانی ہے، بالکل صحیح جواب دیا ہے جناب۔ یہ سورہ رحمان کی آیت ہے۔ ایک چھوٹی آیت سورہ مدثر میں بھی ہے، ثم نظر، مگر الفاظ اس میں 2 ہیں اور اس میں ایک لفظ تھا مدھامتانی۔ صحیح جواب دیا ہے ابراہیم ہاشمی نے۔ اگلا سوال، قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ سلیت۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 282 میں جو آیت ہے وہ سب سے آپ نے بڑی ہے۔ کہا قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت سورہ بقرہ میں آیت نمبر 282 یعنی آیت مداینہ ہے۔ آپ کا جواب بالکل صحیح ہے۔ اگلا سوال، قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت کون سی ہے؟ سلیت۔ سورہ بقرہ۔ آپ نے کہا قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت سورہ بقرہ ہے۔ صحیح جواب دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ چلیں جناب، کرتے ہیں آپ سے اگلا سوال۔ بتانا آپ نے یہ ہے، چاروں کل کے علاوہ اور کون سی سورت لفظ کل سے شروع ہوتی ہے؟ عرفان جواب دیں گے۔ سورہ جن۔ آپ نے کہا سورہ جن اور بالکل صحیح جواب دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ اگلا سوال، قرآن پاک کی کل کتنی سورتیں ہیں؟ عرفان۔ 114۔ آپ نے صحیح جواب دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ اگلا سوال بڑا انٹرسٹنگ سوال، لیکن غور سے سنیے گا۔ قرآن پاک کے 30ویں پارے کی کل سورتیں کتنی ہیں؟ سلیت رضا۔ 37۔ آپ نے کہا 37، صحیح جواب دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ قرآن پاک میں نام محمد کتنی بار آیا ہے؟ عرفان رضا۔ 4 بار۔ آپ نے کہا 4 بار۔ جی ہاں جناب، نام محمد 4 بار آیا ہے۔ صحیح جواب دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ قرآن پاک کے کس لفظ پر قرآن پاک آدھا ہو جاتا ہے؟ ابراہیم ہاشمی۔ ولیتلطف۔ وَلْيَتَلَطَّفْ۔ جی ہاں جناب، صحیح جواب مانتے ہوئے 2 نمبر دیے جاتے ہیں۔ پروگرام زیر و زبر کا تیسرا راؤنڈ اور تیسرے راؤنڈ کا سیکنڈ لاسٹ سوال، کس سورت کو قرآن پاک کی دلہن یا قرآن پاک کی زینت کہا گیا ہے؟ ابراہیم ہاشمی۔ سورہ رحمان۔ آپ نے کہا سورہ رحمان۔ جی ہاں جناب، قرآن پاک کی سورہ رحمان کو قرآن پاک کی زینت یا دلہن کہا گیا۔ صحیح جواب دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ ابراہیم ہاشمی کبھی نمبر لیتے ہیں کبھی نمبر واپس دیتے ہیں۔ چلیں جناب، آخری سوال، تیسرے راؤنڈ کا آخری سوال، قرآن پاک کی تلاوت کے کتنے انداز ہیں؟ حسیب رضا۔ 7۔ آپ نے کہا قرآن پاک کی تلاوت کے 7 انداز ہیں۔ جی ہاں جناب، صحیح جواب دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ کے ساتھ ہمارا تیسرا راؤنڈ اپنے اختتام کو پہنچا۔ آئیے دکھاتے ہیں کہ کون سا بچہ زبر رہا اور کون زیر ہو گیا۔ زیر و زبر، زیر و زبر۔ راؤنڈ 3 کے اختتام پر بچے بڑے دھڑکتے دل کے ساتھ انتظار کرتے ہیں کہ کب اسکور کارڈ آئے گا
اور اس میں ہماری پوزیشن کیا ہوگی. کیا میں زبر ہوں یا زیر ہو گیا ہوں؟ یہ تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کون زبر رہا کون زیر ہو گیا. شروع کرتے ہیں ہمارے سلیت رضا سے. سلیت رضا نے راؤنڈ 3 کے اختتام پر حاصل کیے ہیں 11 نمبر. سعد رضا کے ہیں 7 نمبر. عرفان رضا ہیں 13 نمبر کے ساتھ. عمر رضا نے حاصل کیے ہیں 6 نمبر. ابراہیم ہاشمی کا رزلٹ بعد میں اناؤنس کروں گا. حسیب رضا نے بھی حاصل کیے ہیں 6 نمبر. ابراہیم ہاشمی کیا لگتا ہے آپ نے غلطیاں بھی کی تھی, کیا لگتا ہے اس راؤنڈ کے تیسرے راؤنڈ کے اختتام پر اب آپ کا رزلٹ کیا ہوگا؟ جی زبر تو ہوگا لیکن کتنے نمبر ہوں گے؟ مائک میں بولیں بیٹا, مائک میں بولیں. 14. مگر آپ کو بتاتا چلوں ابراہیم ہاشمی کے ہیں 15 نمبر. ہمارے تیسرے راؤنڈ کے اختتام میں 2 بچوں کو ہم اپنے اس پروگرام سے رخصت کیا کرتے ہیں. 2 بچے کون رخصت ہوں گے فیصلہ آپ خود کر لیجئے. عمر رضا اور حسیب رضا دونوں کے ہیں 6 نمبر. دونوں نے کوشش کی, اچھی کوشش کی, آئندہ بھی کوشش کرتے رہیے گا. اللہ آپ کو کامیابی عطا فرمائے. آئیں گے دونوں, ریڈ زون میں تشریف رکھیں گے. اسی کے ساتھ مدنی چینل کے ناظرین ہم شروع کریں گے اپنا چوتھا راؤنڈ, مگر بڑا خوبصورت راؤنڈ. اس راؤنڈ میں ہم اپنے چاروں کنٹیسٹنٹ کو دیا کرتے ہیں فلپ بورڈ, اور ان فلپ بورڈ کے ذریعے ان سے لیا کرتے ہیں جوابات. جو صحیح جواب دینے میں کامیاب ہو جاتا ہے اس کو دیا جاتا ہے 1 نمبر, اور اگر جو جواب غلط دیتا ہے اس سے واپس لے لیا جاتا ہے 1 نمبر. یہ گیو اینڈ ٹیک کا خوبصورت سا راؤنڈ ہے. آپ سب ریڈی ہیں؟ جی. ہمارے کنٹیسٹنٹس کو دیے جا چکے ہیں فلپ بورڈ, اور ان فلپ بورڈ پہ لکھا ہوا ہے صحیح یا غلط. آپ سے جو سوال ہوگا اس کا آپ نے جواب دینا ہے کہ میں نے جو سوال آپ سے پوچھا ہے آیا وہ صحیح ہے یا غلط. اگر آپ نے صحیح کو صحیح کہا تو آپ کو دیا جائے گا 1 نمبر, اور اگر آپ نے غلط کہہ دیا تو آپ سے واپس لے لیا جائے گا 1 نمبر. بہت دھیان سے آپ نے سوال سننا ہے. آپ کو راؤنڈ کا رول سمجھ آ گیا؟ تو آئیے شروع کرتے ہیں ہمارا چوتھا راؤنڈ. پہلا سوال آپ سب سے. سورہ انعام قرآن مجید فرقان حمید میں مذکورہ سورتوں کی ترتیب کے لحاظ سے پہلی مکی سورت ہے. چنے جناب, 3 کنٹیسٹنٹ کا فیصلہ یہ ہے کہ میرا پوچھا جانے والا سوال غلط ہے, جبکہ ایک نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ پوچھا جانے والا سوال صحیح ہے. آیا صحیح کہنے والا نمبر حاصل کرے گا یا غلط کہنے والے نمبر واپس دیں گے؟ جی ہاں جناب, میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جس نے کہا صحیح اس نے کہا بالکل صحیح, اور جس نے کہا غلط ان تینوں سے غلطی ہو گئی ہے. ابراہیم ہاشمی کو 1 نمبر دیا جاتا ہے, باقی تینوں سے 1 نمبر واپس لے لیا جائے گا. اگلا سوال. سورہ نساء کے بعد سورہ انعام آتی ہے. سب کا فیصلہ یہ ہے غلط, اور بالکل صحیح فیصلہ ہے کیونکہ سورہ نساء کے بعد سورہ انعام نہیں آتی. صحیح جواب دے کر 1 نمبر حاصل کر لیے ہیں. تیسرا سوال. سورہ آل عمران مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. سب کے فیصلے ہیں صحیح, جبکہ سورہ آل عمران مکہ المکرمہ میں نہیں بلکہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی. سب سے غلطی ہو گئی ہے, 1 نمبر واپس لے لیا جائے گا. اگلا سوال. سورہ اعراف مکی سورتوں میں سب سے بڑی سورت ہے. تینوں نے کہا ہے غلط, تینوں 5ویں جماعت میں پڑھتے ہیں, تینوں سے غلطی ہو گئی ہے. صحیح جواب دینے والے کو 1 نمبر دیا جائے گا, غلط جواب دینے والے سے 1 نمبر واپس لے لیا جائے گا. ابراہیم ہاشمی کا فیصلہ یہ ہے سورہ اعراف مکی سورتوں میں سب سے بڑی سورت ہے. یہ جواب بالکل درست ہے, انہوں نے صحیح کہا, صحیح جواب دے کر 1 نمبر حاصل کر لیا ہے. باقی تینوں سے غلطی ہو گئی ہے جناب. اگلا سوال. حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا نام عاد ہے. چاروں نے فیصلہ کیا ہے غلط. جی ہاں جناب, حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا نام عاد نہیں ہے. بالکل صحیح فیصلہ کر کے 1 نمبر حاصل کر لیا ہے. قرآن کریم کی سورتوں میں سب سے آخری سورت سورہ توبہ نازل ہوئی. اللہ اکبر, سب نے فیصلہ کیا غلط, جبکہ یہ سوال بالکل درست تھا, صحیح تھا. قرآن پاک کی سورتوں میں سب سے آخری سورت سورہ توبہ نازل ہوئی تھی. سب سے غلطی ہو گئی ہے, 1 نمبر واپس لے لیا جائے گا. اگلا سوال. حضرت ہود علیہ السلام کی قوم سمود کہلاتی ہے. 2 نے فیصلہ کیا ہے غلط, جبکہ 2 نے صحیح کا فیصلہ کیا ہے. جس نے کہا ہے غلط اس نے کہا ہے بالکل درست, اور جس نے کہا ہے صحیح اس سے غلطی ہو گئی ہے. سلیت اور سعد کو 1 نمبر دیا جائے گا.
عرفان اور ابراہیم سے ایک ایک نمبر واپس لے لیا جائے گا۔ اگلا سوال، سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ ہونے کی اصل وجہ یہ ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام اس سورت کے ساتھ بسم اللہ شریف لے کر نازل ہی نہیں ہوئے تھے۔ تینوں نے فیصلہ کیا ہے صحیح اور ایک نے فیصلہ کیا ہے غلط۔ جس نے کیا ہے صحیح اس کو ہو گیا ہے صحیح، اور جس نے فیصلہ کیا ہے غلط اس کا فیصلہ غلط ہو گیا ہے۔ تینوں کو ایک ایک نمبر دیے جائیں گے۔ عرفان رضا سے ایک نمبر واپس لے لیا جاتا ہے۔ باری ہے اگلے سوال کی، ریڈی ہیں آپ سب؟ چلیں جناب، تو پھر بتائیے قرآن پاک کے مطابق حضرت شعیب علیہ السلام کو مدین کی طرف بھیجا گیا تھا۔ اللہ اکبر، سب نے فیصلہ لیا غلط، جبکہ حضرت شعیب علیہ السلام کو مدین ہی کی طرف بھیجا گیا تھا۔ سب سے غلطی ہو گئی ہے، مشترکہ غلطیاں کر رہے ہیں، ایک ایک نمبر سب سے واپس لے لیا جائے گا۔ اگلا سوال، سورہ فاتحہ میں 8 آیتیں ہیں۔ اللہ اکبر، تینوں نے فیصلہ لیا ہے غلط، جبکہ ابراہیم ہاشمی کا کہنا یہ ہے صحیح۔ جی جناب، آپ نے کہا صحیح، یقیناً بالکل غلط کہا، کیونکہ سورہ فاتحہ میں 8 نہیں بلکہ 7 آیتیں ہیں۔ غلطی ہو گئی ہے ابراہیم ہاشمی سے، جبکہ تینوں کنٹیسٹنٹس کو ایک ایک نمبر دیا جاتا ہے۔ اگلا سوال، مسجد اقصی کا ذکر قرآن پاک کے 15ویں پارے میں ہے۔ اللہ اکبر، تینوں نے فیصلہ لیا غلط، جبکہ یہ جواب تھا بالکل صحیح، کیونکہ مسجد اقصی کا ذکر قرآن پاک کے 15ویں پارے میں ہی آیا ہے۔ ابراہیم ہاشمی کو ایک نمبر دیا جاتا ہے، باقی تینوں سے ایک ایک نمبر واپس لے لیا جائے گا۔ پروگرام زیر و زبر کے راؤنڈ 4 کا آخری سوال، مگر آخری سوال کرنے سے پہلے یہ بات آپ کو بھی بتاتا چلوں کہ ہم اپنے اس چوتھے راؤنڈ کے اختتام پر بھی اپنے اس پروگرام سے 2 بچوں کو رخصت کریں گے۔ جی ہاں، جن کے نمبر سب سے کم ہوں گے وہی بچے ہمارے اس پروگرام سے رخصت ہوں گے۔ تو آئیے کرتے ہیں پروگرام زیر و زبر کے چوتھے راؤنڈ کا آخری سوال۔ سوال ہے، قرآن پاک کی 8 منزلیں نہیں ہیں۔ تینوں نے کہا صحیح۔ جی ہاں جناب، بالکل کہا صحیح، کیونکہ قرآن پاک کی 8 نہیں بلکہ 7 منزلیں ہیں۔ ابراہیم ہاشمی سے غلطی ہو گئی ہے، جبکہ تینوں کو ایک ایک نمبر دیے جاتے ہیں۔ آئیے راؤنڈ 4 کے اختتام پر دھڑکتے دلوں کے ساتھ دیکھتے یہ ہیں ہمارا اسکور کارڈ ہمیں کیا پوزیشن بتا رہا ہے۔ زیرو زبر، زیرو زبر۔ جی تو اسکور کارڈ ہمارے پاس آ چکا ہے۔ سلیت نے حاصل کیے ہیں 11 نمبر۔ سلیت کا مجموعی اسکور ہو چکا ہے 11 نمبر۔ آپ سوچیں گے جناب پچھلے راؤنڈ کے اختتام پر بھی 11 ہی تھے اور اب بھی 11 ہیں۔ چوتھے راؤنڈ میں سلیت نے کوئی نمبر حاصل نہیں کیے، اس لیے ان کا مجموعی اسکور اب تک 11 نمبر ہی ہے۔ محمد سعد نے چوتھے راؤنڈ میں کوئی نمبر حاصل نہیں کیا، ان کا مجموعی اسکور 7 نمبر ہے۔ عرفان رضا، آپ نے حاصل کیے ہیں -4، یعنی آپ کا پچھلا اسکور مائنس ہو کر اب آپ کا مجموعی اسکور ہو چکا ہے 9 نمبر۔ ابراہیم ہاشمی نے چوتھے راؤنڈ میں نمبر حاصل کتنے کیے ہوں گے؟ 12۔ نہیں جناب، آپ نے اس راؤنڈ میں کوئی نمبر حاصل نہیں کیا، آپ کا اسکور بھی 15 نمبر ہی ہے۔ اسی کے ساتھ فیصلہ ہو چکا، سلیت رضا اور ابراہیم ہاشمی 5ویں راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر چکے ہیں۔ آپ دونوں نے ماشاءاللہ زبردست کوشش کی، زبردست آپ نے پروگرام میں پارٹیسپیٹ کیا، اچھے جوابات دینے کی کوشش کی، مگر کہتے ہیں نا کہ کوئی ہی آگے بڑھتا ہے اور کوئی پیچھے رہ جاتا ہے، یہ تو نصیب کے ہیں فیصلے۔ بہت دونوں کو ہم مبارکباد دیں گے۔ آئیے دونوں اپنی جگہ پر تشریف رکھیں گے، دل چھوٹا نہیں کرنا، اگلی بار بھرپور تیاری کے ساتھ آنا ہے۔ ہم اپنے بچنے والے دونوں کنٹیسٹنٹ سے 5واں راؤنڈ فیصلہ کن راؤنڈ کھیلیں گے، اور یہ راؤنڈ ہوتا ہے ہمارا بڑا ہی امیزنگ، بڑا ہی خوبصورت، کیونکہ ہم اپنے اس راؤنڈ میں اپنے بچوں کو دکھایا کرتے ہیں بڑی پیاری پیاری سی تصاویر۔ آج ہم نے جو تصاویر دکھانی ہے وہ ہوں گی کون سی تصاویر؟ یہ تو ہم سب مل کر ایک ساتھ ہی دیکھیں گے، مگر اس کے بارے میں پوچھیں گے کہ قرآن پاک میں اس کا ذکر کیا آیا ہے، کہاں آیا ہے، کیسے آیا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں ہمارا 5واں راؤنڈ، فیصلہ کن راؤنڈ۔ صحیح جواب دینے والے کنٹیسٹنٹس کو دیا جائے گا 1 نمبر، اور اگر غلط جواب دیا تو واپس لے لیا جائے گا 1 نمبر۔ بزر راؤنڈ ہوگا، اپنی اپنی بزر چیک کروائیں گے۔ سلیت، ابراہیم ہاشمی، چلیں جناب، دونوں کی بزر برابر برابر کام کر رہی ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں ہمارا 5واں راؤنڈ، فیصلہ کن راؤنڈ۔
पिक्टोरियल राउंड। पहला सवाल मदनी चैनल के नाजरीन हमारी स्क्रीन पर। सलीत रजा ने बजर प्रेस की है। सलीत, आपने बताना यह है कि लोहे का जिक्र कुरान पाक के कौन से पारे, कौन सी सूरत और किस आयत में आया है? लोहे का जिक्र पारा 27 सूरह हदीद आयत नंबर 25 में, आयत नंबर 25 में। जी हाँ जनाब, लोहे का जिक्र कुरान पाक के 27वें पारे सूरह हदीद आयत नंबर 25 में आया है। सही जवाब देकर 1 नंबर हासिल कर लिया है। अगला सवाल तस्वीर की सूरत में मदनी चैनल के नाजरीन हमारी स्क्रीन पर। जी सलीत बताइए। कव्वे का जिक्र पारा 6 सूरह माइदा आयत नंबर 31 में है। आपने कहा कव्वे का जिक्र पारा 6 सूरह माइदा आयत नंबर 31 में है। अपने जवाब पर कॉन्फिडेंट हैं? 100%। 100%। जी हाँ जनाब, कव्वे का जिक्र पारा 6 सूरह माइदा आयत नंबर 31 में आया। सही जवाब दे दिया है। अगला सवाल मदनी चैनल के नाजरीन हमारी स्क्रीन पर। जी इब्राहिम भाई, पानी का जिक्र बताइए जनाब, कुरान पाक के कौन से पारे की कौन सी सूरत और किस आयत में आया है? पानी का जिक्र पारा 1 सूरह बकरा आयत नंबर 22 में है। अल्लाह की जबरदस्त नेमत पानी हम हर रोज पिया करते हैं, इसके बगैर जिंदगी मुमकिन नहीं। मगर मदनी चैनल के नाजरीन, क्या हम जानते थे कि पानी का जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के किस मकाम में फरमाया है? जी बेटा, आपने जवाब दिया। पानी का जिक्र पारा 1 सूरह बकरा आयत नंबर 22 में है। पानी का जिक्र पारा 1 सूरह बकरा आयत नंबर 22 में है। सही जवाब देकर 1 नंबर हासिल कर लिया है। चले जनाब, वैसे सलीत को नंबरों की ज्यादा जरूरत थी, इब्राहिम ने भी अपने स्कोर में इजाफा कर लिया है। अगला सवाल मदनी चैनल के नाजरीन हमारी स्क्रीन पर। जी सलीत जवाब देंगे, क्योंकि हवा की तस्वीर हम नहीं खींच सकते। मदनी चैनल के नाजरीन, आपने भी यकीनन हवा को नहीं देखा होगा, इसलिए हमने हवा लिख दिया है। बताइए जनाब, हवा का जिक्र कुरान पाक के कौन से पारे, कौन सी सूरत और किस आयत में आया है? सलीत जवाब देंगे। पारा 2 सूरह बकरा आयत नंबर 164। आपने कहा पारा 2 सूरह बकरा आयत नंबर 164। क्या लगता है जो जवाब दिया है वो दुरुस्त है या कुछ कंफ्यूजन है? 100% सही है। 100% कॉन्फिडेंट है। यकीनन तैयारी होगी तो ही 100% बंदा कॉन्फिडेंट होता है। हवा का जिक्र पारा 2 सूरह बकरा आयत नंबर 164 में आया। सही जवाब देकर अपने स्कोर में 1 नंबर का इजाफा कर लिया है। चले जनाब, अगला सवाल मदनी चैनल के नाज़रीन आइए देखते हैं हमारी स्क्रीन पर। जी सलीद बताइए, बकरी का जिक्र कुरान पाक के कौन से पारे, कौन सी सूरत और किस आयत में आया है? बकरी का जिक्र पारा 1। बकरी का जिक्र जल्दी करेंगे। बकरी का जिक्र पारा। जवाब नहीं आता था, बजर प्रेस कर दी है, अब जवाब देना मुश्किल हो गया है। कहीं ऐसा ना हो लेने के देने पड़ जाएं। बकरी का जिक्र पारा 1 सूरह बकरा आयत नंबर चले, सलीद से जवाब नहीं बन पा रहा। इब्राहिम, आपने भी बजर प्रेस करने की कोशिश की थी या नहीं? आपको जवाब नहीं आता था? कोशिश की थी। आपको हम नंबर तो नहीं देंगे, आप जवाब दीजिए कि अगर आप जवाब देते तो क्या देते? पारा 9 सूरह आरिफ आयत नंबर 143। अच्छा हुआ आपकी बजर ने बीप नहीं किया, वरना आपके तो पक्के पक्के नंबर कटने थे। सलीद से भी जवाब नहीं बन पाया। बकरी का जिक्र पारा 8 सूरह अनआम आयत नंबर 143 में है। सलीद रजा से नंबर वापस ले लिया जाएगा। तो सोच समझकर बजर प्रेस करें। अगर जवाब नहीं आता तो बजर दबाने की कोई जरूरत नहीं। आता था, कंफ्यूज हो गया था मैं। थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे, कोई बात नहीं, अभी और हमारे पास सवालात मौजूद हैं। आइए देखते हैं अगला सवाल मदनी चैनल के नाज़रीन हमारे इन कंटेस्टेंट से क्या पूछा जाता है। इब्राहिम हाशमी, आँख का जिक्र पारा 1 सूरह बकरा आयत नंबर 17 में है। आपने जो जवाब दिया है वो बिल्कुल दुरुस्त दिया है। अगला सवाल मदनी चैनल के नाज़रीन हमारी स्क्रीन पर। जी सलीद बताइए, मछली का जिक्र कुरान पाक के कौन से पारे की कौन सी सूरत
اور کس آیت میں آیا ہے؟ مچھلی کا ذکر پارہ 15 سورہ کہف آیت نمبر 63۔ آپ نے کہا مچھلی کا ذکر پارہ 15 سورہ کہف آیت نمبر 63 میں آیا ہے۔ تینوں صحیح جواب دے کر 1 نمبر حاصل کر لیا ہے۔ اگلا سوال مدنی چینل کے ناظرین ہماری اسکرین پر، جی ابراہیم ہاشمی آپ نے جواب یہ دینا ہے، بتائیے دمبی کا ذکر قرآن پاک کے کون سے پارے، کون سی سورت اور کس آیت؟ دمبی کا ذکر پارہ 23 سورہ صاد آیت نمبر 23 میں ہے۔ آپ نے کہا دمبیوں کا ذکر قرآن پاک کے پارہ 23 سورہ صاد آیت نمبر 23 میں ہے۔ آپ کا جواب درست ہے۔ اگلا سوال مدنی چینل کے ناظرین آئیے دیکھتے ہیں کیا تصویر دکھائی جاتی ہے۔ جی سلیت رضا بتائیے گائے کا ذکر قرآن پاک کے کون سے پارے کی کون سی سورت اور کس آیت میں آیا ہے؟ گائے کا ذکر پارہ 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 70 میں آیا ہے۔ گائے کا ذکر پارہ 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 70 یعنی 70 میں آیا ہے۔ آپ نے جواب یہ دیا ہے، کیا لگتا ہے ان کا جواب درست ہے یا غلط؟ اچھا جناب آپ چاروں کو لگتا ہے درست ہے، تو پھر صحیح لگتا ہے، بالکل صحیح جواب دے کر 1 نمبر حاصل کر لیا ہے۔ آئیے چلتے ہیں دیکھتے ہیں اگلی تصویر ہمیں کیا دکھائی جاتی ہے۔ جی بزر پریس کی ہے سلیت رضا نے، بتائیے بھیڑ کا ذکر قرآن پاک کے کون سے پارے کی کون سی سورت اور کس آیت میں آیا ہے؟ بھیڑ کا ذکر پارہ 8 سورہ انفال آیت نمبر 133۔ 129 آپ کہہ رہے ہیں؟ 133 آپ کہہ رہے ہیں پارہ 8 سورہ انفال آیت نمبر 133 میں ہے، جبکہ بھیڑ کا ذکر شپ کا ذکر قرآن پاک کے پارہ 8 سورہ انعام آیت نمبر 143 میں ہے۔ آپ سے غلطی ہو گئی ہے، 1 نمبر واپس لے لیا جائے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین اسی کے ساتھ ہمارے سوالات پورے ہوئے۔ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں اور ہم بھی سمجھتے ہیں کہ کون زبر رہا کون زیر ہو گیا۔ چاروں کنٹیسٹنٹس میرے پاس آ جائیں گے، آپ دونوں بھی میرے پاس آ جائیں گے۔ ماشاءاللہ زبردست پرفارم کیا، بہت اچھے انداز کے ساتھ آگے بڑھے، کوشش کی آگے بڑھنے کی، جوابات دینے کی، لیکن یقیناً ونر وہی ہوتا ہے جو بھرپور تیاری کے ساتھ فل کنسنٹریشن کے ساتھ پارٹیسپیٹ کرتا ہے۔ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کون زبر رہا کون زیر ہو گیا۔ اس راؤنڈ کے اختتام پہ ہمارا اسکور کارڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ 0 زبر 0 زبر۔ جی مدنی چینل کے ناظرین اسکور کارڈ آپ کے سامنے ہے۔ سلیت رضا نے 5ویں راؤنڈ کے اختتام تک حاصل کیے ہیں 3 نمبر۔ ابراہیم ہاشمی بھی پیچھے نہیں رہے اور انہوں نے بھی حاصل کیے ہیں 3 نمبر، یعنی 5واں راؤنڈ ہمارا ٹائی ہو چکا ہے۔ مگر پچھلے راؤنڈ کو دیکھیں، پچھلے اسکور کو دیکھیں تو ابراہیم ہاشمی نے حاصل کیے تھے 15 نمبر۔ اس طریقے سے ان کا مجموعی اسکور ہو چکا 18 نمبر۔ آج کے ہمارے پروگرام کے ونر قرار پائے ہیں ابراہیم ہاشمی، آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ ماشاءاللہ شروع سے ہی بہت زبردست پرفارم کرتے رہے، اچھا کھیلتے رہے۔ ہم اپنے سارے کنٹیسٹنٹس کو خوبصورت تحائف پیش کرتے ہیں، پیچھے رہ جانے والوں کو بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹایا جاتا، ان کے لیے بھی ہماری مجلس اچھے سے تحائف تیار کرتی ہے، اور جو ونر قرار پاتا ہے اس کے لیے کیش پرائز ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ابراہیم ہاشمی کو دیا جاتا ہے کیش پرائز، پھر باری آتی ہے ہمارے پیچھے رہ جانے والے باری کنٹیسٹنٹس کی۔ عمر رضا آپ کے لیے بھی خوبصورت سا تحفہ، سعد کے لیے بھی خوبصورت سا تحفہ، ہمارے پیارے سے عرفان رضا کے لیے بھی خوبصورت سا تحفہ، اور ہمارے حسیب رضا کے لیے بھی خوبصورت سا تحفہ۔ سلیت رضا کو تحفہ دیا جائے؟ جی مائک دو بھائی، جیسا آپ چاہیں، بالکل آپ کے لیے مجلس نے تحفہ تیار کیا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بچوں آؤ پوچھیں گے ہم تم سے کچھ سوال، پھر دیکھیں گے ہوتا ہے کون۔ 0 زبر چینل، بچوں کا مدنی چینل۔